वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की खूबसूरती की। पाकिस्तान कुदरती हुस्न से माला माल मुल्क है। बर्फपोश पहाड़ों से लेकर सब्ज वादियों तक और फिर सहराओं, झीलों और साहिली इलाकों तक यहाँ सियाहत के बेशुमार मौके मौजूद हैं। ताहम क्लाइमेट चेंज अब इस शोबे के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनती जा रही है और गैर मामूली गर्मी, ग्लेशियर्स का तेज़ी से पिघलना, सैलाब, लैंड स्लाइडिंग, जंगलात में आग और गैर मुतवक्के मौसमी हालात ना सिर्फ सयाहों की हिफाजत बल्कि सियाहती इंफ्रास्ट्रक्चर और मकामी मईशत को भी मुतासर कर रहे हैं। ऐसे में आम सवाल यह है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के इस बढ़ते हुए खतरे के बावजूद अपनी सियाहत को किस तरह महफूज, पायदार और आलमी सतह पर उसको बरकरार रख सकता है, और क्या हमारे पास ऐसी हिकमत अमली स्ट्रैटेजी मौजूद है जो सियाहत के फ़रोग के साथ माहौल के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बना सकती है। आज हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल जी, इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं आज़म जमील साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सर, सबसे तरह से हसनैन ने बात की कि और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान कुदरती हुस्न से माला माल तो है, लेकिन अब जो क्लाइमेट चेंज के इशू है जो कि ग्लोबली मसला है, उसमें किस तरह से हमारी सियाहत इफेक्ट हो रही है? बेटा देखिए, दो चीज़ें हैं। एक क्लाइमेट चेंज है और दूसरा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है। ये दो चीज़ों को हमने अलग अलग लेना है। क्लाइमेट चेंज में हमारा इतना कसूर नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन हो रही है, तेल हम बर्न कर रहे हैं, उसका नेट इम्पैक्ट आके हम पे पड़ता है। और हमारी इमिशन तो 1% पे नहीं है, लेकिन वी पे अ बिग प्राइस उस पे तो। लेकिन जो हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उसमें हमारी बहुत कंट्रीब्यूशन हो सकती है। अब आप देखें कि हम अपने मुल्क की तारीफ करते हैं खूबसूरती की, और वो करनी चाहिए। हमारे पास 7,000 ग्लेशियर है, विच इज़ द मोस्ट इन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट द नॉर्थ एंड साउथ पोल। लेकिन इन 7,000 ग्लेशियर्स के साथ हमारे पास 3,000 ग्लेशियर लेक्स हैं जो इन ग्लेशियर्स की वजह से बनी है। अब इन ग्लेशियर्स लेक्स पे कोई मैन मेड डैम नहीं होता, नेचुरल डैम्स होते हैं, पत्थर होते हैं। और जब ग्लेशियर मेल्ट शुरू होता है तो फिर इस लेक पे प्रेशर पड़ता है और हमें फिर एक चीज़ मिलती है जिसको हम अंग्रेजी में ग्लॉफ कहते हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ये अब उस लेक की कैपेसिटी बढ़ जाती है प्रेशर की, और वो फ्लड हो जाता है और लाखों जाने हमारी ज़ाया होती है। और हम उसके लिए अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी हो गई, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो गए, तो ग्लेशियर ने तो मेल्ट होना है। अब जब ग्लेशियर मेल्ट होगा तो वो पानी कहाँ जाएगा? वो उसी लेक में जाएगा, जो लेक ऑलरेडी वहाँ मौजूद है। लेकिन उस लेक की एक कैपेसिटी है, जब वो कैपेसिटी से वो बर्स्ट करता है तो नीचे फिर गांव अफेक्ट होते हैं, लोगों की ज़मीनें अफेक्ट होती हैं। अताबाद लेक देख लें। अब अताबाद लेक कितनी खूबसूरत लेक है, हम उसकी कितनी शो मारते हैं पूरी दुनिया में। रिसेंटली बनी, हाँ, 2010 में बनी। लेकिन अताबाद लेक वॉज मेड एट अ कॉस्ट। कितने गांव उसके नीचे बर्बाद हुए, कितने लोगों की ज़मीनें जाने। तो इसका एक कॉस्ट होता है। बाद में आप उस कॉस्ट को रिकवर कर लेते हो कि भाई अब टूरिज्म बन गया है। तो ये तो हो गया जो हमारे बस पे नहीं है। अब हमारे बस में क्या है कि अब देखिए, लेक साइड कंस्ट्रक्शन, रिवर बेड कंस्ट्रक्शन, आप नारायण का गान में चले जाए, दरिया के ऊपर होटल पे होटल बनाए हुए, जब फ्लड आता है पहले वो होटल गिरता है। तो ये तो इस पे तो कोई दुनिया का कसूर नहीं है ना, इस पे तो हमारे। अब ये जो लोग हैं, अब आप पूछोगे जी क्यों बनते हैं? इसलिए बनते हैं कि देखिए, होटल आपने और मैंने तो नहीं बनाना, किसी अमीर आदमी ने बनाना है, किसी असर रसूख वाले ने बनाना है। उसका लोकल कम्युनिटी में असर होता है, वो लाइसेंस ले लेता है। लाइसेंस नहीं भी मिलता तो वो होटल जब बनाता है तो इंतज़ामिया उस तरफ देख लेती है कि बनने दो। अब जब वो बनता है तो फिर क्राइसिस शुरू होता है। इसी तरह आप हर जगह देख लें, हमारी रावल लेक देख लें, हर जगह हम एज अ नेशन हमें डिसिप्लिन इतना अच्छा नहीं लगता। यू नो, वी रियली डोंट लाइक। हमें अच्छा लगता है कि दूसरा आदमी डिसिप्लिन करे। अच्छा सर, इसके ऊपर में ना मैं थोड़ा सा एक जस्टिफिकेशन भी देना चाहूँगा। हाँ। हमारे जैसे लोग जब किसी
باہر کے ملک میں جاتے ہیں, دبئی جاتے ہیں, ہم سب سے پہلے وہاں پہ سیٹ بیلٹ ڈالتے ہیں, وہاں کے قوانین کا احترام کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ ہمیں یہ اندازہ بھی ہے کہ اوپر سے نا بہت زیادہ لینینسی ہے, تو اس لینینسی کا بھی ہم بہت, جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ امیر لوگ بناتے ہیں, وہ امیر لوگ وہاں کا جو اس وقت انتظامیہ کے اے سی ہوتا ہے, ڈی سی ہوتا ہے, سب کو اپنے ساتھ ملا کے کرتے ہیں. اور انفارچونیٹلی آپ نے کہا کہ کلائمیٹ چینج کے اوپر تو ہمارا کوئی اتنا زیادہ عمل دخل نہیں ہے, پوری دنیا کا ایک وہ معاملہ ہے, ہمارا تو 1% ہے. لیکن سر یہ جو ہماری سوسائٹیز بن رہی ہیں, بلڈنگز بن رہی ہیں, جن کا سائڈ ریورس کا آپ نے ذکر کیا کہ ریور سائڈ پہ گھر بن رہے ہیں, ہوٹلز بن رہے ہیں, اپارٹمنٹس بن رہے ہیں, یہ تو ہم نے ہی بنائے نا. ہم انسٹیڈ آف ہائی رائز ہم اس شہر کو پھیلائی جا رہے ہیں, جو کنکریٹ کے جنگل بنائی جا رہے ہیں, گرین کو براؤن کیے جا رہے ہیں, وہ بھی تو ایک ایفیکٹ ہے نا سر انوائرمنٹ. بہت زیادہ. بیٹا دیکھیں, یہ ہماری ایک عادت ہے کہ ہم نے قصور کسی کے متھے لگانا ہوتا ہے. ہم اتنے ہی گلٹی ہیں. آپ مری چلے جائیں, گلیات میں چلے جائیں, اب تو گلیات کی پہاڑوں میں جو بلڈنگز بنی ہوئی ہیں, مجھے تو دیکھ کے ان کو ڈر لگتا ہے. درختوں سے زیادہ ہے. خدا کی قسم میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہاں کوئی زلزلہ نہ آ جائے, کچھ نہ آ جائے, بیکاز وی آر ناٹ اے پریکاشن ٹائپ نیشن. ابھی آپ دیکھیں کتنا ایک سنگین حادثہ ہوا ہے ایک لیک میں, پوری فیملی ہو گئی. جی. اب اگر انہوں نے لائف جیکٹس پہنی ہوتی تو ایک بھی بندہ حادثے کا شکار نہ ہوتا, بیکاز وہ لیک اتنی بڑی نہیں ہے. تو اب لائف جیکٹ جو تھی وہ چلے جی, جو شخص کشتی چلا رہا تھا اس نے تو نہیں رکھی, لیکن جو سربراہ تھا وہ تو ایک افسر تھا, نیوی کا افسر تھا, اس نے اپنی فیملی کو اس بوٹ پہ کیوں بٹھایا؟ میرا تو اس سے سوال ہے نا کہ بھئی وہ کہہ لائف جیکٹس نہیں, ہم نے نہیں بیٹھا, لیکن ہماری میں یہ آپٹیمزم ہے, کچھ نہیں ہوتا, اللہ مالک ہے, اللہ مالک ہے. ہم تو موٹر وے پہ سیٹ بیلٹ جب باندھتے ہیں تو جیسے ہی موٹر وے سے اترتے ہیں پہلا کام کرتے ہیں سیٹ بیلٹ اتارتے ہیں. اچھا, ہمیں اپنی جان کی حفاظت کا ایشو نہیں ہے, ہمیں چلان کا ایشو ہے. جیسے جیسے چلان بڑھتا گیا تو سیٹ بیلٹ پہنتے گئے. اب لاہور میں مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ جی 5,000 روپے چلان ہو گیا. اب وہ 5,000 بچانے کے لیے میں سیٹ بیلٹ باندھ رہا ہوں, اپنی جان بچانے کے لیے نہیں کر رہا. تو یہ ہمارا ایک نیچر ہے. آئی تھنک یہ ایجوکیشن, اور میں یہ کرتا ہوں جہاں تک میرے سے ہو سکتا ہے کہ یونیورسٹیز میں, کالجز میں جا کے بچوں کو اویئر کرنا کہ یار دیکھو بیسک حفاظت جو ہے نا وہ آپ کی ذمہ داری ہے. باقی ہاں سب کچھ اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق چلے گا, لیکن اپنی حفاظت تو کرو نا. جو سیٹ بیلٹ باندھنی ہے وہ تو باندھ دو. انفارچونیٹلی ہمارے میں ابھی تک وہ شعور نہیں آیا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے. صحیح. اچھا سر, اس میں مجھے ایک اور پوائنٹ بھی بتائے گا. میرے مائنڈ میں سوال یہ آیا کہ اب لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے ٹورزم سے پیسے کمانے ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے جانا ہے وہاں سے, ہم نے پیسے کمانے ہیں. اب کلائمیٹ چینج کی جب ہم بات کرتے ہیں, بارشیں ہو رہی ہیں یا جو بھی سیلاب آ رہے ہیں یا گلیشیئرس کی آپ نے بات کی تھی, وہ بھی اب اسی ٹائم اراؤنڈ ہوتا ہے, جون, جولائی, اگست, جس ٹائم بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں اور اس ٹائم لوگ جاتے بھی ہیں. اب کلائمیٹ چینج بھی اس وقت ہو رہا ہے, پھر پیسے بھی اس وقت کمانے ہیں, تو کیا کوئی میکانزم ہے کہ اس کو کوئی مینیج کیا جائے کسی طرح سے؟ بیٹا دیکھو, ہمارا جو ایشو ہے نا, ہمارا ایشو موسم کا ہے. ہمارے لوگ جو ہے جو جون, جولائی اور اگست میں سب ناردرن ایریاز بھاگتے ہیں, ایسے ہی ہے, وہ اتنے ٹورسٹ مائنڈڈ نہیں ہوتے, وہ گرمی سے بھاگتے ہیں. ادھر جا کے انہوں نے وہی پراٹھے کھانے ہیں, بجلی خرچ ہوتی ہے. ہاں, یہاں تو گرمی میں آپ ملتان میں ویسے ہی فرائی ہو جاؤ, تو ادھر جا کے آپ نے کڑھائی گوشت کھانا ہے, پراٹھے کھانے ہیں, صرف موسم بہتر ہو جاتا ہے. ادھر جا کے آپ کہیں کہ جی یہ میرن جانی ہے, آئے میں آپ کو لے کے جاؤں, وہ کہتے ہیں دفع ہو, میں نے نہیں. سو وی آر ریئلی ناٹ ٹورزم اورینٹڈ. اچھا, اب بیکاز آف ویدر ہمارا سارا ٹورزم کا جو لوڈ ہے وہ ناردرن ایریاز میں گرمی میں پڑتا ہے. ایسے ہی. اب پورا پاکستان بہت خوبصورت ہے, آپ چولستان چلے جائیں, گوادر چلے جائیں, بلوچستان چلے جائیں, لیکن وہاں ٹیمپریچر بہت ہائی ہے. اب منگلا ڈیم پہ آپ اس وقت جائیں تو وہاں پر واٹر سپورٹس ہیں اور سارا کچھ ہے, لیکن کوئی نہیں ہے وہاں پر کیونکہ گرمی بہت ہے. گرمی بہت زیادہ ہے. 140 ڈگری میں یا 40 ڈگری میں آپ نے کون سی وہاں واٹر سپورٹس کرنی ہے؟ آپ تو اپنے بچوں کو باہر نہیں نکلنے دو گے کہ گرمی بہت ہے. تو ہمارا لوڈ ایک جگہ پہ آتا ہے ناردرن ایریاز پہ, ہمارا لوڈ ڈیوائیڈ نہیں ہوتا.
میری کوشش تھی کہ ہم باقی بھی ٹورسٹ ریزورٹ کھولیں. اب سردیوں میں لوگ کیوں نہیں جاتے اب چولستان؟ پرابلم یہ ہے کہ سردیوں میں 2 ہفتے کی چھٹیاں ہوتی ہیں, بچوں کی چھٹیاں جیسے آپ نے فرمایا نہیں ہوتی, تو اب اگلا کہتا ہے یار اب 2 ہفتے کے لیے چل پڑوں, اتنا خرچہ کروں, تو بہتر ہے یہیں رہو, گرمیوں میں جائیں گے. تو یہ ایک ہمیں ویدر بھی ہمارا ساتھ نہیں دیتا, کیونکہ یہ جتنا اب آپ نے خود دیکھا ہوگا, آپ تو نیوز میں کام کرتے ہو, کہ عید والے دن یا 3 دن کا ٹریفک جیم ہوتا ہے. نران میں 11 کلومیٹر کا ٹریفک جیم ہے. سر سمپل ویکینڈ پہ آپ دیکھ لیں, ہفتہ اتوار کو ایگزیکٹلی. آپ میں تو ویکینڈ پہ مجھے کوئی انوائٹ بھی کرے تو میں نہیں جاتا, کیونکہ اٹس ناٹ کمفرٹیبل نا, کہ اننیسیسری آپ ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہو. اچھا پھر کوئی لوگ بیمار ہیں, کوئی عمر رسیدہ ہے, کسی نے غسل خانے جانا ہے, 1000 مسئلے ہوتے ہیں. بٹ ہم ایک فیسلٹی کو اوور لوڈ وہ سر جو آپ نے اپنے زمانے میں جب آپ ایڈوائزر بھی تھے تو ایکسپینڈ کی تھی چیزوں کو, اور بہت ساری چیزیں پہلے سے ایکسپینڈ ہیں کہ وہ نیلم تک بھی لوگ جاتے ہیں, کمرات تک بھی جاتے ہیں, چترال تک بھی جاتے ہیں. اب اس کو بھی نا ایک قدغن لگ گئی ہے پیٹرول کے بعد, کہ پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا کہ لوگ کہتے ہیں اگر ٹھنڈ لگانی ہے تو مری جاتے ہیں, نتھیا گلی جاتے ہیں, واپس آ جائیں گے. یہ بھی تو ایک بہت بڑا ریزن ہے. بیٹا لوگوں کو چھوڑو, میں اس کا سب سے بڑا وکٹم میں خود ہوں. مجھے فیملی کہتی ہے کہ چلے ہم گلگت بلتستان, میں کیا بات ہوں, گاڑی میں بیٹھو, گھنٹے میں مری پہنچیں گے. 2 دن اگر رہنا ہے, لیکن I want the program to be in my control. جب میں چاہوں, گلگت بلتستان میں پروگرام آپ کے کنٹرول سے نکل جاتا ہے. موسم کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے, فلائٹ کینسل ہو گئی, لینڈ سلائڈ آ گئی, فلڈ آ گیا. مری نتھیا گلی میں آپ کو پتا ہے کہ جس دن آپ کا دل چاہے آپ واپس آ سکتے ہو. میں خود گھبراتا ہوں, حالانکہ میں نے ساری زندگی گلگت بلتستان میں گزاری, میرا تو فیلڈ ہی ٹورزم ہے, لیکن آج بھی مجھے ڈر لگتا ہے. مجھے چوائس ملے تو میں نتھیا گلی مری میں جا کے 1-2 دن ٹھہر کے اور گھنٹے میں جاؤں, اور گھنٹے ایگزیکٹلی. اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ دیکھیں یہ باقی ایریاز کیوں کھلے, بیٹا باقی ایریاز اس لیے کھلے کہ سڑکیں بن گئی. پہلے کمیونیکیشن کا پرابلم ہوتا تھا, آپ ایک جگہ نلتر نہیں جا سکتے تھے کیونکہ سڑک ٹوٹی ہوتی تھی. جیسے جیسے انفراسٹرکچر بہتر ہوا, لوگوں نے جانا شروع کر دیا, ایکسپریس وے بن گئے, فلانا بن گئے. اب ایبٹ آباد کی موٹر وے بن گئی ہے, پتہ نہیں بے شام تک جاتی ہے. تو یہ تو بہت بڑی ایڈوانٹیج ہوئی نا, لیکن اس کا ڈاؤن سائڈ جو آپ نے کہا کہ پھر لوڈ بڑھ گیا. جتنے لوگ زیادہ جا سکتے ہیں اور وہ اپنی آلٹو ایف ایکس اٹھاتا ہے اور چل پڑتا ہے, جو بہت اچھی بات ہے, لیکن پھر اس کی ایک پرائز بھی تو پے کرنی پڑتی ہے نا. صحیح. تو سر اب آپ کو کیا لگتا ہے اب ان چیزوں میں بہتری کیسے آ سکتی ہے؟ ہم اپنے اگر انڈیویجول لیول پر دیکھنا شروع کریں تو کیسے ہم کس طرح سے بہتری لا سکتے ہیں؟ بیٹا میں تو اتنا بڑا اس ملک کا آپٹمسٹ ہوں کہ ایکسکیوز می, بہتری تو آنی ہے اور ہم سب نے لے کے آنی ہے, اور میری جنریشن تو اب گئی, آپ لوگوں نے لے کے آنی ہے. اور دا فیکٹ کہ آپ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اس ٹائم پہ اس موضوع پہ بات کر رہے ہو, وچ از ویری انکریجنگ فار می, کہ آپ لوگوں کے ایجنڈا پہ تو یہ چیز ہے نا. آپ نے اعظم جمیل کو بلایا یا کسی اور کو بلایا بیکاز آپ کے توسط سے لوگوں کو یہ چیز پتہ چلے گی. یہ آپ لوگوں نے ٹھیک کرنی ہے اور ہو جائے گی ٹھیک, اس پہ کوئی بات نہیں ہے. بٹ پروسیس اوور نائٹ نہیں ہے کہ جی آپ صبح 9 بجے کہیں کہ جی سارے ٹھیک ہو جائے, وہ ہوں گے نہیں. بٹ آئی ایم شیور ایوری ٹائم وی گو, اب ناردرن ایریاز میں بہت ساری چیزیں پہلے ٹورسٹ کرتے تھے, اب وہ نہیں کرتے. پہلے وہ اقبال لفظ سائمہ پل پہ لکھ کے آ جاتے تھے, اب وہ کم لکھا جاتا ہے. اچھا, اس کے اوپر بھی کافی کرٹیسزم ہوا ظاہر ہے. تو پہلے آج سے 20-30 سال پہلے تو ہر پہاڑ پہ لکھا ہوتا تھا, لیکن اب آبویسلی کوئی بہتری آئی ہے, لوگوں نے سمجھایا ہے, لوکلز نے سمجھایا ہے, اب بھی ہوتا ہے لیکن بہت کم ہو گیا ہے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی. اچھا سر, لاسٹلی مجھے یہ بتائیے گا کہ کلائمیٹ ریزیلینٹ ٹورزم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کے لیے ہم ایز اے انڈیویجول پھر ہماری گورنمنٹ کیا کچھ کر رہی ہے سر؟ یار دیکھو, بات تو یہ ہے کہ میں خود حکومت میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور حکومت جوائن کرنے سے پہلے میں نے 40 سال حکومت کو برا بھلا کہا,
پھر میں حکومت میں آ گیا, پھر لوگوں نے مجھے برا بھلا کہا. تو یہ تو ایک نظام چلتا رہتا ہے. مائی پرسنل اوپینین از کہ دیکھیں, گورنمنٹ از اے گائیڈنگ اتھارٹی. وہ صرف آپ کو راستہ دکھا سکتی ہے کہ بھئی یہ کرے, باقی کرنا انڈیویجولز نے ہے. اور اب یہ جو ریزیلینس ہے, جی بی کی ہم بات کر رہے تھے, اب جب فلڈ شڈز آتے ہیں تو لوگ اب ریزیلینٹ ہو گئے ہیں. انہوں نے اپنی پریکاشنز لی ہوئی ہیں کہ اگر یہ لیک برسٹ ہوتی ہے تو پانی آئے گا تو ہم نے کہاں جانا ہے, ہم نے مویشی کہاں لے کے جانے ہیں. بڑا فرق پڑا ہے اور یہ پڑتا رہے گا. اور آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک والے بہت کام کر رہے ہیں, یونائٹڈ نیشنز والے, باقی ایجنسیز کر رہی ہیں. یہ آ کے لوکل ولیجز کو بیٹھ کے سمجھاتی ہیں. لیکن لائک آئی سیڈ کہ ان کا ایک رول ہے, لیکن ہمارا بھی ایک رول ہے. یہ مل کے ہونا ہے, یہ کسی ایک کے ذمے آپ نہیں ڈال سکتے. میں تو ینگسٹر, مل کے کب ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں, میں تو آپ کو ینگسٹر سے پوچھتا ہوں, جب میں کسی یونیورسٹی میں جاتا ہوں, میں ان سے پوچھتا ہوں وین واز دا لاسٹ ٹائم یو پکڈ اپ پلاسٹک شاپر اینڈ پٹ اٹ ان اے ڈسٹ بن. بس مجھے وہ تاریخ بتا دو. گھر کے علاوہ گھر میں بھی نہیں کرتے. گھر میں بھی ماسی آگے کرے گی, گھر میں تو بالکل ہی نہیں کرتے, یا ماں کر دے گی, امی کر دیں گی. تو میں کہتا ہوں یار بات سنو, جس ملک کی تنقید کرتے ہو اس ملک میں کبھی شاپر ڈسٹ بن میں ڈالا ہے؟ بیکاز یہ دونوں چیز سائڈ بائی سائڈ چلنی ہے. پہلے شاپر ڈالو گے پھر تنقید کرو گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ شام کو ریموٹ ہاتھ میں پکڑا تو شروع ہو گیا کہ پاکستان میں یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, یہ خراب ہے, وہ خراب ہے. اپنے سے شروع کرو بھائی. ایگزیکٹلی, بہت ساری خرابیاں ہیں, کوئی ڈینائی نہیں کر رہا, لیکن واٹ از یور کنٹریبیوشن ایز این انڈیویجول؟ یہ میں بچوں سے سوال کرتا ہوں اور اپنے بچوں سے بھی سوال کرتا ہوں. تم بتاؤ بھائی کہ تم نے کیا کیا. کسی ایک غریب کے ہاتھ میں سوکھی روٹی ڈالی آج کہ نہیں ڈالی؟ ہاں, لیکچر تو تم بہت دیتے ہو. اب وہ عیدی صاحب تو فوت ہو گئے, تو اب پاکستان بھوکا مر جائے, تم نے نہیں کسی کے ہاتھ میں روٹی ڈالنی. تو وی آل ہیو اے رول ٹو پلے. یو نو, فیض صاحب کہتے تھے کہ اور راج کرے گی خلق خدا, جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو. اور جب ہم ایک خلق بن جائیں گے نا, تو آئی تھنک دس از اے امیزنگلی ونڈرفل کنٹری. اٹس اے بیوٹیفل کنٹری, اینڈ وی ہیو بیوٹیفل پیپل. ایسے ایسے لوگ ہیں ہمارے, اور اتنے اچھے لوگ ہیں, بٹ صرف ہم نے تھوڑا سا نہیں ہے, بے صبری ہے. ایگزیکٹلی, ڈسپلن نہیں ہے, بے صبری ہے, لالچ آ گئی بہت کہ مجھے ایک ایسی چیز چاہیے لیکن مجھے صبح چاہیے. ٹھیک ہے, لالچ, بے صبری آ گئی. مجھے سر ایک واقعہ یاد آ گیا, یہ جو پاک چائنا سینٹر والا روڈ ہے نا, جو بیسٹ ویسٹرن سے جا کے نکلتا ہے, تو یہی ایک روٹ کھلا ہوتا ہے جب بھی کوئی بھی ڈیلیگیشن آ جاتا ہے, کچھ بھی آ جاتا ہے. سو اس روٹ پہ بہت زیادہ ٹریفک ہوتی ہے, اور ہم ویسے جس طرح ہم جیسے لوگ ہیں, کوئی وکیل ہے, کسی جج نے تو آنا ہی آنا ہے, ہم نے تو شو کرنا ہے. اچھا, میں واپسی پہ جا رہا ہوں تو بہت لمبی قطار لگی ہوئی. ایک ہائیس والا آیا جس نے سواریاں بٹھائی تھی اور وہ کراس کرنے کی کوشش کر رہا, سارے اس کو کراس کرنے دے رہے. میں نے گاڑی سائڈ پہ کر دی, میں نے شیشہ نیچے اتارا, میں نے کہا تو ٹی سی ایس کا کام کر رہے ہیں, تو ڈی ایچ ایل کا کام کر رہے ہیں, یار سارے ایک ہی جگہ جا رہے ہیں. صحیح بات ہے, بس وہ ہے نا, صبری ہے نا, صبر نہیں ہے. اور ہم لوگ دیکھیں, میں آپ کے سنس مجھے ایک موقع آپ نے دے دیا, دیکھیں ہم ٹالرنس کی بات کرتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو برداشت کرنا. ٹالرنس سے زیادہ بچوں, ایکسیپٹنس زیادہ ضروری ہے. کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنا. ٹالرنس کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے یہ بول رہی ہے نا, بولنے تو میں چپ کر لیتا ہوں, میں کچھ نہیں کہتا. یہ تو تم اپنے اندر ایک لڑائی سی پیدا کر رہے ہو. ہم ٹالرنس سے نکل کے تھوڑی سی ایکسیپٹنس کی طرف آئے کہ اس کی رائے کو بھی ایکسیپٹ کرے, لوگوں سے گفتگو بھی کرے. آپ کے ٹیلی ویژن پہ ٹاک شوز ہوتے ہیں جو الحمدللہ میں نہیں دیکھتا, لیکن وہ تو لگتا ہے کہ اسٹوڈیو کو آگ لگا دیں گے بھائی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. اعظم جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے, بہت اچھی گفتگو ہو رہی تھی, یقینی طور پر آپ کو بھی یہ سیگمنٹ اچھا لگا ہوگا. اب ہم یہاں پر لیں گے ایک شارٹ سی بریک, واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.